नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुगडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं आपके सामने इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है, दुनिया तेज़ी से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को ज़ाहिर करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से मिलने वाली तमाम मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व कारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, हालात वाक़यात बता रहे हैं कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। दुनिया में 7 बर्र आज़म हैं। बर्र आज़म एशिया, बर्र आज़म यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7, अंटार्कटिका में तो बर्फ़बारी होती रहती है, बर्फ़ पड़ी रहती है। वो तो एक ऐसा जजीरा है जहाँ पर इंसानी आबादी नहीं है और ना ही वो किसी की मलकियत है। बाकी 6 बर्र आज़मों में इंसानी आबादी है, जिसमें एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी है। तो इस दुनिया के आज के जो हालात हैं वो हमें ये इंदिया दे रहे हैं कि मुख्तलिफ़ अक़वाम आपस में उनकी मड भीड़ जो है वो होने वाली है। चीन के साथ एक इलाका है ताइवान, जजीरा है वो, उसके चारों तरफ समुंदर है और ये चीन के बिल्कुल करीब पड़ता है। कई अशरे कबल वहाँ से चीन नहीं उठ कर गए, जिस तरह के बरतानिया वाले उठकर अमेरिका चले गए थे। जब नया नया अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो बरतानिया के लोग ही वहाँ गए थे। नस्ली एतबार से अमेरिका और बरतानिया एक ही नस्ल के लोग हैं। बरतानवी वहाँ से उठकर अमेरिका गए थे और वहाँ जाकर आबाद हो गए। पहले वहाँ कुछ रेड इंडियन थे और वहाँ जाकर फिर बरतानवी आबाद हो गए। बिल्कुल इसी तरह चाइना से बहुत सारे लोग उठकर ताइवान में चले गए, वो भी एक जजीरा था, तो वहाँ जाकर आबाद हो गए। नस्ल तो वो एक ही है, वो चीनी नस्ल है, वही ताइवान की नस्ल है। तो अब वहाँ पर एक खातून की हुकूमत है ताइवान में। तो ऐसा ऐसा उन लोगों ने, जिस तरह बरतानिया, अब अमेरिका एक अलग मुल्क था, बरतानिया एक अलग मुल्क था, इसी तरह ताइवान वालों ने भी एक मतलब ऐसा वक्त आया कि उन्होंने अपने लिए एक अलहदा मुल्क का तसव्वुर उनके ज़हन में उभरा कि हमारा मुल्क अलग होना चाहिए। इलाका तो वो थोड़ा सा ही है, जजीरा है, बहुत ज़्यादा इलाका नहीं है। जापान के करीब पड़ता है वो और चाइना और जापान के दरमियान में है। तो तमाम उन्होंने अपने लिए एक अलहदा मुल्क का तसव्वुर उनके ज़हनों में उभरा और वो अलग हो गए। अलग उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। वहाँ पे चीनियों ने कब्ज़ा भी किया एक दफ़ा, लेकिन फिर उनको आज़ादी मिल गई। तो अब वो जो है अमेरिका को मौका मिल गया चीन का मुकाबला करने के लिए और चीन को तंग करने के लिए। अब अमेरिका वो जो है वो ताइवान का हामी है। इसी तरह उसने जो बना रखा है क्वाड, वो क्वाड का बेसिक मतलब यही है, उसका बेसिक मकसद ही यही है कि चीन को तंग किया जाए, चीन के रास्ते रोके जाए। तो ताइवान, आबनाए ताइवान जो वहाँ से समुद्री मतलब आबना है, तो आबनाए ताइवान में अमरीकी बहरी बेड़े फिर रहे हैं, क्वाड के बेड़े फिर रहे हैं वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जासूसी करते हैं और अपना वो, हालांकि उनका वहाँ तो कोई ताल्लुक़ नहीं बनता चाइना के करीब, ताइवान के करीब अमेरिका का कोई बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। अमेरिका वहाँ से दूर है तो अमेरिका को वहाँ उसका कोई काम नहीं है, अमेरिका का, ना ही क्वाड वालों का कोई काम है। जापान को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, जापान भी वहाँ से दूर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही दूर है और इंडिया हिंदुस्तान का तो वहाँ को ताल्लुक़ ही नहीं बनता किसी नौयत का। तो इन चारों के वहाँ बहरी बेड़े फिर रहे ताइवान के मतलब कुर्बो जवार में, उसकी आबनाए ताइवान में। मकसद ये है कि चीन को तंग किया जाए और ताइवान का जो अलहदा मुल्क बन गया है अब उसको कायम दायम रहने दिया जाए ताकि चीन को पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए इसको ज़लील व ख्वार किया जाता रहे। अब चाइना ने ये फ़ैसला कर लिया है कि ताइवान को अपने मुल्क के अंदर ज़म किया जाए, चीन के अंदर उसको ज़म किया जाए। और वो कह रहे हैं कि अब इसके सिवा कोई चाराकार बाकी नहीं रह गया है कि ताइवान को हम अपने मुल्क के अंदर ज़म कर लें और ये हमारा हक़ है कि हम, वो हमारी नस्ल के लोग हैं, एक ही हमारा मुल्क है, वो अलग टुकड़ा है, वो जजीरा है। तो अब वहाँ चाइना के बर्री अपना क्या ना हवाई जहाज़ जो हैं 38 जंगी जहाज़ों की
تائیوان پر جو ہے وہ مطلب وہ گشت کر رہے ہیں، وہ پروازیں ہو رہی ہیں ان کی 38 جو ان کے جنگی جہاز ہیں چائنا کے. تو وہاں کی جو صدر ہیں خاتون، وہ کہہ رہی کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف کی جارحیت ہے، کیونکہ امریکہ اسے اٹھا رہا ہے، امریکہ ان کی امداد کرتا ہے، آسٹریلیا بھی ان کی مدد پر ہے، جاپان بھی ان کی پشت پر ہے، انڈیا بھی کوارڈ میں شامل ہے، انڈیا بھی ان کے ساتھ ہے. وہ کہ اب انڈیا کو نکال دیا، اب نئی تنظیم آکوس بنا لی ہے امریکہ نے، لیکن پھر بھی انڈیا ان کے ساتھ ہے، تائیوان کے مطلب ساتھ ہے انڈیا، اور چین کے خلاف ہے. اسی لیے چائنا کی اور انڈیا کی جنگیں بھی ہو رہی ہیں. اب چائنا اور انڈیا کے درمیان بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے. وادی گلوان میں ان کی فوجیں بالکل آمنے سامنے بیٹھی ہیں. اسی طرح جو ہے اروناچل پردیش میں بھی چائنا اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے بیٹھی ہیں، اور وہاں پر بھی گھمسان کی جنگ شروع ہونے والی ہے. لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو اس کے اطراف میں ان کی فوجیں بیٹھی ہیں، اور اپنے اپنے انہوں نے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں، اور اسلحہ دھڑا دھڑ پیچھے سے آ رہا ہے، ان کو ایمونیشن کی جو ہے وہ مل رہی ہے مدد، اور توپیں، اسلحہ اور مطلب میزائل بھی نصب کر دیے گئے ہیں، توپیں بھی وہاں پہنچ چکی ہیں، ٹینک وہاں پہنچ چکے ہیں، بہت سارا اسلحہ جو وہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور جنگ کے امکانات ہیں. تو اگر یہ جنگ ہوئی انڈیا اور چائنا کی، تو بھی یہ جنگ عالمی صورت اختیار کر جائے گی. اور اگر تائیوان اور چائنا کی جنگ ہوتی ہے، تو امریکہ ظاہر ہے تائیوان کو سپورٹ کرے گا، جاپان تائیوان کو سپورٹ کرے گا، آسٹریلیا تائیوان کو سپورٹ کرے گا، انڈیا بھی سپورٹ کرے گا، تو وہ بھی ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے. تو اس طرح گویا کہ دنیا تیسری عالمگیر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. اب چائنا پیچھے نہیں ہٹ رہا. چائنا بہت پہلے تو بڑا خاموش ایک کردار ادا کرتا ہے نا، اس کے بنیادی مقصد معاشی میدان میں آگے بڑھنا تھا. اب وہ چائنا معاشی میدان میں بہت آگے، پورا یورپ اکٹھا ہو جائے تو پھر بھی اس کی دولت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. 4000 ارب ڈالر اس کے خزانہ میں موجود ہیں چائنا کے، جبکہ پورے یورپ کا جو ہے خزانہ اکٹھا کیا جائے تو وہ اتنا نہیں بنتا، اس سے کم ہے، بہت کم ہے. تو اب وہ چائنا اور تائیوان میں ان کی اگر آپس میں جنگ ہوتی ہے تو یہ صورتحال بھی پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے. اور اگر انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوتی ہے تو یہ صورتحال بھی پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے، اور دونوں صورتوں میں عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے. یہ تیسری جنگ کے اسباب ہیں دو بڑے. اور تیسرا یہ کہ اب چائنا نے جو امریکہ نے اب آکوس ایک تنظیم نئی بنا دی ہے، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور آسٹریلیا ہے. اس کا بنیادی مقصد بھی تائیوان کو سپورٹ کرنا ہے، اور بحیرہ جنوبی چین کا جو راستہ ہے، بحیرہ جنوبی چین جو سمندری راستہ ہے چائنا کا، اس کو بند کرنا ہے. ابنا ملاقہ جو ہے مطلب سنگاپور اور ملیشیا کے بیچ میں سے تنگ راستہ ہے سمندر کا، وہاں سے ان کے بحری جہاز گزرتے ہیں، چائنا کے تجارتی بحری جہاز. تو اس راستہ کو بند کرنا مطلب ہے کہ وہ راستہ بند ہو جائے تو چائنا کی بحری تجارت بند ہو جائے گی. اسی لیے چائنا نے خشکی کا راستہ اپنایا، پاکستان کی طرف سے سی پیک بنا کر گوادر کی بندرگاہ تک چائنا آیا ہے. تو یہ گویا کہ یہ 3 وجوہات بن گئی ہیں. چوتھی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم، یہ ایک فوجی مطلب بن رہا ہے، ایک ان کا اپنا پروگرام بنا رہے ہیں کہ عسکری مطلب اس کو ایک عسکری محاذ پر مطلب ایک بہت بڑا ونگ بنا دیا جائے، اور اس کو عسکری تنظیم بنا دی جائے، بہت بڑی تنظیم بنا دی جائے. تو اگر یہ عسکری تنظیم بنتی ہے، شنگھائی تعاون تنظیم SCO، جس میں 8 ممالک تو پہلے ہی ہیں، چائنا ہے، روس ہے، پاکستان ہے، اور تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، کرغیزستان ہے، قازقستان ہے، اب ایران بھی شامل ہو گیا ہے. تو یہ 10-12 ممالک، اب افغانستان بھی شامل ہو جائے گا. تو یہ ایک الگ بلاک بن جائے گا فوجی. یہ بھی بہت بڑا بلاک ہے فوجی، اس میں بڑی بڑی مطلب ایٹمی طاقتیں آ جاتی ہیں، جس میں بعد ازاں پھر اس میں شمالی کوریا بھی شامل ہو جائے گا، وہ بھی ایک ایٹمی طاقت ہے شمالی کوریا. اور دیگر ممالک جو ہیں ایشیا کا زیادہ تر ایشیا تو شنگھائی تعاون تنظیم میں آ گیا. تو اب یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے آکوس بنا دی ہے. اب یہ صورتحال بھی ایک چوتھی بڑی وجہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ اس صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے تو تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کے چڑھنے کے امکانات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے مطلب اس بات کا امکان موجود ہے کہ عالمی جنگ چھڑنے والی ہے. اور پھر اس طرف یورپ کے اندر بھی یورپین کنٹریز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یورپ کو مطلب کوئی اہمیت نہیں دیتا. افغانستان کے معاملہ میں افغانستان سے امریکہ اپنی مرضی سے خود نکل گیا، کسی کو اس نے پوچھا تک نہیں، حالانکہ 28 ممالک کی افواج وہاں تھیں اور انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا. 20 سال تک وہ امریکہ کے ساتھ افغان طالبان کے خلاف لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، اپنے فوجیوں نے مروایا، اپنا اسلحہ بھیجا، اپنی طاقت خرچ کی، قوت خرچ کی.
وسائل اپنے خرچ کیے، لیکن امریکہ نے ان سے کوئی مشورہ تک نہیں کیا۔ اب وہ لوگ بھی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ امریکہ کو چھوڑو، امریکہ تو ایشیا کی طرف لگا ہوا ہے، ہماری طرف امریکہ کا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیوں امریکہ کے پیچھے پڑیں، ہم کیوں امریکہ کی کاسا لیسی کریں، ہم کیوں امریکہ کی غلامی کریں؟ تو اہل یورپ امریکہ سے الگ تھلگ ہو رہے ہیں۔ تو اب امریکہ سے اگر اہل یورپ الگ تھلگ ہوتے ہیں، وہ دوسری طرف دھیان دیتے ہیں، مطلب اسلامی دنیا کی طرف آتے ہیں، چائنا کی طرف بھی ان کے تعلقات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اب چائنا جو اشیاء بناتا ہے وہ بہت ساری اشیاء یورپ کو جاتی ہیں۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ نہ جائیں، یہ تجارت نہ ہو، لیکن یورپین لوگوں کو تو ضرورت ہے۔ وہ پاکستان کے آموں کا 6 مہینے انتظار کرتے ہیں اہل یورپ برطانیہ والے کہ آم پاکستان کے کب آتے ہیں اور پھر ہم کھائیں۔ اتنے مشہور آم ہیں وہاں پاکستان کے، بہت اچھی ماشاءاللہ یہاں پھل پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں۔ تو وہ کو امریکہ کے محتاج تو نہیں ہیں یورپ والے، انہوں نے تو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، انہیں ساری ملکوں سے کریں گے۔ تو یہ یورپ کا امریکہ سے دوری، یورپ کی امریکہ سے سیاسی دوریاں، یہ بھی ایک جنگ کا سبب بن سکتا ہے کہ اس میں مطلب ہے امریکہ جب ایک الگ تھلگ حیثیت میں رہ جائے گا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد کی مطلب مصداق جو ہے وہ مطلب اس کو تنگ کیا جائے گا، جو دوسروں کو تنگ کرے گا وہ، تو پھر جنگ تو ہوگی۔ تو اس صورتحال میں یورپ کدھر ہوگا؟ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ ساری وجوہات جو ہیں نا، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں تیسری عالمگیر جنگ کے۔ تو میری دعا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ممالک کو سمجھ بوجھ دے اور وہ ایسا نہ کریں، وہ اپنے اپنی حدود کے اندر ہے۔ امریکہ تو اپنی حدود سے باہر نکل رہا ہے، کھلے بھی کھا رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے، فوجی بھی اس کے مارے جا رہے ہیں، اس کو ذلیل و خوار بھی ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، کہیں نہ کہیں اس نے ٹانگ اڑا رکھی ہے۔ اب ایشیا کے اس کا کیا تعلق ہے؟ ایشیا سے تو وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، تو پھر بھی وہ ایشیا میں اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے اب افغانستان سے نکلا ہے، تو اب کو نیا ملک تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ پاکستان میں اپنے وزیر خارجہ کو، نئے وزیر خارجہ کو بھیجا جا رہا ہے جی کہ ہمیں جو ہے وہ راہداری دی جائے تجاروں کے جانے کے لیے۔ دیکھیں پاکستان کیسے راہداری دے سکتا ہے ان کو کہ پاکستان سے گزر کر ان کے طیارے، ان کے میزائل جو ہیں وہ یہاں سے گزریں اور افغانستان پر وہ جا کر گریں اور افغانی کو تباہ کریں؟ کیا پاکستان اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو گویا کہ امریکہ کا دل ابھی تک بھرا نہیں ہے، وہ افغانستان سے نکل تو گیا لیکن ابھی تک اس کا دل بھرا نہیں۔ اب بھی وہ چاہتا ہے کہ ایشیا کے اندر کوئی ملک ایسا ہو جو اس کو ساتھ دے اور وہاں اس کے اڈے ہوں اور وہاں سے وہ میزائل مارے اور دنیا کو تباہ کر دے، اپنے مخالفین کو ان کا وجود دنیا سے مٹا دے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ پوری دنیا کو تیسری عالمگیر جنگ کی طرف لے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اللہ پاک ایسے ظالموں کو، ایسے انتہا پسندوں کو جو انتہا پسندی کے بال بوتے پر جن کے ذہن انتہا پسندی کی طرف مائل ہیں اور وہ جنگ کی طرف قوم دنیا کو لانا چاہتے ہیں، انہیں جنگ کی ہولناکیوں کا علم نہیں ہے، جنگ کی تباہ کاریوں کا علم نہیں ہے۔ بہت سارے انہوں نے حالات و واقعات تو دیکھیں، جنگیں بڑی ہاری، امریکہ نے جنگ جیتی کون سی؟ ساری جنگیں امریکہ نے ہاری ہیں۔ ویتنام میں امریکہ ہارا ہے، افغانستان میں امریکہ ہارا ہے، عراق میں، اب عراق سے بھی اس کی فوجیں واپس جا رہی ہیں، عراق میں بھی امریکہ ہار گیا، اب رہ کیا گیا اس کے پیچھے؟ تو اب بھی وہ باز نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھ دے گا۔ تو اللہ پاک ایسے ظالموں کو جو ہے نا وہ سمجھ بوجھ دے اور وہ اپنے اس قسم کے ظلم سے اور اپنی ایسی بری باتوں سے باز آ جائیں اور وہ دنیا کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے دیں۔ تو اس میں انسانیت کا فائدہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔